अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यू। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। बात करेंगे वज़ीर आज़म का 5 रोज़ा दौरा चीन का। और पहले मरहले में वज़ीर आज़म ने शिनजिन में एक बिज़नेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब किया। उनके मुंतज़मीन को जो है वो मुबारकबाद भी पेश की कि इस कलील वक्त में आपने ये तमाम की तमाम अरेंजमेंट की और 13 शोबों की निशानदेही हुई है और मुख्तलिफ़ शोबों के MOUs पे दस्तखत हो चुके हैं, जिसमें ज़राअत, खाद, IT, मोबाइल, अदविया साजी, सॉफ्टवेयर, फाइबर में सरमायाकारी होनी जा रही है। और अब वज़ीर आज़म बीजिंग में मौजूद है। बड़ी डेवलपमेंट्स होने के इम्कानात हैं। फ़ेज़ 2 में ख़ास तौर पर जो इकनॉमिक जोन है, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था, इक्तिसादी जोन जो कि ख़ास तौर पर मगरबी जो वेस्टर्न अलाइनमेंट है और शुमाल मगरबी से मगरबी अलाइनमेंट में ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होनी जा रही है। बलूचिस्तान का जो पसमानदा सूबा है उसके लिए बड़ी अच्छी इसमें खबरें हैं, क्योंकि माइंस और मिनरल्स पर ज़्यादा बात हुई है। उन शोबों की तरफ निशानदेही भी की गई है। गवादर पोर्ट जो कि उस पर एक टेस्ट फ्लाइट का क्या कहा जा रहा था, बहुत जल्द गवादर का जो एयरपोर्ट है वो भी मुकम्मल होगा और बाकायदा तौर पर वहाँ पे फ़्लाइट्स होंगी। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें, वज़ीर आज़म ने आज चाइनीज़ मॉडल को अडॉप्ट करने की बात की है, जिसमें करोड़ों नौजवानों के लिए रोज़गार का बंदोबस्त और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के हवाले से जो उनका विजन है बेल्ट एंड रोड, उनको भी सराहा है। और उसके साथ साथ उन्होंने उस फरसूदा तरीक़ाकार को तर्क करने की बात की है और जिद्दत अपनाने की बात की। देखिए, डिजिटलाइजेशन की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है और पाकिस्तान में SIFC जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसके जो 5 कंपोनेंट हैं वही फोकस है इस वक्त। और वन विंडो ऑपरेशन जो कि एक अरसे दराज से सरमायाकारों की डिमांड भी थी, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। और बीजिंग में क्या डेवलपमेंट होंगी, वज़ीर आज़म अपने हम मनसब से भी मुलाकात करेंगे, चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात होगी। और डेफिनेटली चीन की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो पूरी दुनिया जानती है। इस टाइम P5 के मुस्तकिल रुकन ममालिक में से एक मुल्क है जिसकी बढ़ती हुई मुआशी जो इनकलाब है वो पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर रहा है। इवन के अफ्रीकन कंट्रीज़ तक ये सरमायाकारी हो रही है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाकिस्तान में ML1 का मंसूबा है और दीगर जो कलीलुल मुद्दती मंसूबे हैं जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, इस पर डेवलपमेंट होने जा रही है। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। हमेशा की तरह आज भी हमारा साथ देंगे मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, कॉलमनिस्ट हाफिज़ ताहिर खलील साहब, बहुत शुक्रिया। रशीद साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और मुख्तलिफ़ चैनल्स पर और ख़ास तौर पर PTV में आपका जो तज्ज़िया है उसके लिए हमारी निगाहें आपको तकती रहती हैं, बहुत शुक्रिया। आगा इकरार हारून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी मिसाल आप हैं। आपका जो तज्ज़िया होता है बेबाक टू द पॉइंट बात करते हैं। तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। पाकिस्तान में माशी इनकलाब की जानिब पेशरफ्त हो रही है और प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे के बाद ये बात बखूबी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में जो पेंडिंग मंसूबे हैं जिनको 3.5 साल तक रोल बैक किया गया, चाइना को नाराज़ किया गया, बर्फ़ पिघल रही है, हालात साजगार हो रहे हैं। बिल्कुल यकीनन ये आपने दुरुस्त निशानदेही की है और प्राइम मिनिस्टर का विज़िट भी एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब CPEC का दूसरा मरहला भी शुरू होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर अपने दौरे के दूसरे मरहले में बीजिंग पहुँचे हैं और इससे पहले उनकी जो मसरूफियात थी, जिस तरह से आपने तज़किरा किया, आज का जो सबसे बड़ा इवेंट था वो B2B था, बिज़नेस टू बिज़नेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें दोनों ये पहली अपनी तर्ज की अपनी नौइयत की पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें दोनों मुल्कों के 500 से ज़्यादा जो है नुमाइंदे शरीक थे कारोबारी बिरादरी के। पाकिस्तान से 120 कंपनियां जो हैं इस पर शिरकत के लिए गई हुई हैं और ये पहला मौका है कि पाकिस्तान इतने बड़े कारोबारी डेलीगेशन के साथ चाइनीज़ सरमायाकारों के साथ बातचीत कर रहा है। और वहाँ जैसे कि आपने कहा कि आज जिन शोबों की निशानदेही हुई है उसमें जिन तकरीबन 13 शोबों की निशानदेही हुई है और उसमें कुछ नए शोबे भी शामिल किए गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक कारें हैं, सोलर ऑटोमोबाइल वगैरह, और ये तमाम नए मंसूबे हैं। और नई सरमायाकारी के लिए हमने कुछ नए शोबे जो हैं ओपन किए हैं। आज जो प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस था वो एक लिहाज से एक सबकी मतलब एक फोकस इसलिए भी एक अहमियत का हामिल था कि उसमें ना सिर्फ चाइना की तरक्की की बात की है बल्कि चाइना को उन्होंने तरक्की का रोल मॉडल करार दिया है उन मुल्कों के लिए, ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए जो अभी तरक्की की तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखिए, उसमें चीन की क़यादत ने चीन जो है वो पाकिस्तान के तकरीबन 2 साल के बाद आज़ाद हुआ है
اور پاکستان اس وقت دنیا میں ترقی کی جانب بہت تیزی کے ساتھ سفر کر رہا تھا جب چین آزاد ہوا ہے، لیکن ہماری جو قیادت تھی، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہم پالیسیوں کو تسلسل برقرار نہ رکھ سکے، جس کی وجہ سے ہماری معاشی صورتحال اسی حوالے سے آج پرائم منسٹر نے شینزن کی تعریف بھی کی ہے، انہوں نے کہا آج انہوں نے یہ کہا عرصے میں، دیکھیں انہوں نے بالکل اس کے بارے میں یہ کہا کہ ابھی 2 عشرے پہلے یہ شنجن جو تھا وہ ایسا ماہی گیروں کا ایسا علاقہ تھا جہاں پر رات گزارنا بھی مشکل ہوتی تھی، لیکن آج اس شنجن کی جو ترقی ہے وہ دنیا کے لیے ایک مہیر العقول ہے اور حیرت کر دینے والی ہے کہ صرف شنجن کا جو جی ڈی پی ہے 500 بلین، پاکستان کا $382 بلین، بالکل دیکھیں یہ بڑی بات ہے۔ تو یہ چین کی انہوں نے پھر یہ بتایا کہ اس ترقی کے پیچھے کیا ہے، اس ترقی کے پیچھے بالکل صحیح بات کی میاں شہباز شریف صاحب نے کہ 3 عناصر، نمبر 1 پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے جو ان کی کامیابی گنوائی ہیں کہ نمبر 1 کہ کرپشن کا خاتمہ کیا گیا، نمبر 2 انہوں نے اپنی نوجوان نسل کو، نوجوانوں کو، نوجوان جو لیڈرشپ ہے ان کو ہنرمند بنایا، اور ہنرمند بنانے کے بعد ان کو چین دنیا کے سامنے معیشت کے لحاظ سے اور فوجی طاقت کے لحاظ سے دنیا کی دوسری بڑی قوت بن چکا ہے اس وقت۔ اور تیسرا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ چین نے گزشتہ 30 سال میں 70 کروڑ کی آبادی کو غربت سے نکالا ہے۔ یہ ایسے معجزے ہیں کہ یقیناً دنیا کے لیے حیرت کا اچھا، اس میں جہاں چائنیز کی بات ہوتی ہے رشید صافی صاحب، وہیں پہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی اپنی گفتگو کے دوران پاکستان میں $10 ٹریلین کے جو ریسورسز ہیں، منرلز ہیں، اس کا ذکر کیا کہ اس کا تخمینہ لگایا گیا ہے پاکستان میں۔ انہوں نے پھر آئی ٹی، زراعت، کان کنی، معدنی وسائل سمیت مختلف جو شعبے ہیں اس کی پوٹینشل کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہم اپنی تصویراتی اہمیت سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ عرصہ دراز سے یہ معاملات پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے، ان معدنی وسائل کو آخر تو بروئے کار لانا ہوگا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے نائب وزیر اعظم کی بات کی یا رانا تنویر الحسن صاحب کی جو بات کی، یا پھر جو وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب کی وہاں پہ جو گفتگو تھی میڈیا کے سامنے، ان تمام میں ان ریسورسز کی اور پاکستان کی پوٹینشل کی بات کی گئی، اور خصوصاً جو اسحاق ڈار صاحب کی آپ تذکرہ کر رہے ہیں، تو بالکل یہ ملک ایک محتاط اور رفسا یہ انہوں نے ایک تخمینہ لگایا ہے۔ ہماری معدنیات کی جو ورتھ ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ تو صرف آپ کے صوبے بلوچستان میں شاید اس سے زیادہ معدنیات جو اس وقت ڈسکور ہو چکی ہے، اور جو زمینوں کے اندر چھپے خزانے ہیں وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق صافی صاحب 40 سے زیادہ اب تک جو دریافت ہوئے منرلز وہ بلوچستان میں ہیں۔ جی ایگزیکٹلی، اس لیے میں نے اس کا خصوصی ذکر کیا، اور بلوچستان وہ خوش قسمت صوبہ ہے اس لحاظ سے کہ وزیر اعظم صاحب کے اس دورے میں بلوچستان مرکزی نگاہ ہے، اور نہ صرف سی پیک سے ریلیٹڈ جو منصوبے ہیں اس میں ان کو اہمیت دی جا رہی ہے، بلکہ B2B جو ہماری میٹنگز وہاں پہ جاری ہے، جو ہماری بزنس کمیونٹی وہاں پہ اس وقت جو موجود ہے، ان کو بھی یہ ترغیب دی گئی ہے کہ آپ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں کو ترجیح دیں، اور وہاں پہ آپ چائنیز بزنسز کو اٹریکٹ کریں، اور گورنمنٹ آف پاکستان ان کو 1 ونڈو ایک سہولت بھی دے رہی ہیں۔ جو شنجن میں کل وزیر اعظم صاحب کا ایک بھرپور دن گزرا تھا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ حافظ صاحب نے مختصراً بتائی، شنجن دیکھیں رول ماڈل، ہم اس لیے اس کا بار بار ذکر کر رہے ہیں آپ کے پروگرام میں 2 دن سے، کہ یہ دنیا کے سامنے ایک حیرت میں مبتلا کر دینے والا ایک معجزہ ہے کہ 1953 میں ایک چھوٹا سا گاؤں جو مچیروں کی چند گھروں پہ مشتمل ویران اور بیابان کی صورت میں موجود ایک علاقہ تھا، 1953 کے بعد 1979 میں اس کو جو ہے شہر کا درجہ دیا گیا، اور 1980 میں یہاں پہ پہلا جو ہے اکنامک زون قائم کر دیا گیا۔ آج جو ہے حافظ صاحب کو بھی وہاں پہ جانے کا موقع ملا ہے، مجھے بھی وہاں پہ جانے کا موقع ملا ہے، تو وہ آپ دیکھیں گے تو وہ شہر آپ کو کسی لحاظ سے نیو یارک اور جو آپ کا اس کے پڑوس ہی میں ہانگ کانگ ہے، بلکہ ایک دوسرا جو کچھ علاقوں سے اگر شنجن کے کچھ علاقوں سے آپ کھڑے ہو جائے تو آپ کو ہانگ کانگ نظر بھی آتا ہے، اور زمینی سمندر کے راستے اور زمینی راستے دونوں سے اس کو منسلک بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو چین بڑے فخر سے ہر آنے والے وزٹر کو اور اپنے دل کے قریب جو ممالک ہے
اس ماڈل سے مستفید ہونے کی وہ ترغیب دیتے ہیں. وہاں پہ ہواوے کی جو وزٹ جہاں پرائم منسٹر نے بھی وزٹ کیا، پرائم منسٹر نے وزٹ کیا، وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ان کی ٹیکنالوجی کا وہ ہے. لیکن رشید صافی صاحب اس میں ہمارے لیے ایک بڑا پیغام بھی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب ہماری ویسٹرن الائنمنٹ پہ یا مغربی روٹ پہ بات ہوئی تو اس کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا ہمارے دشمن نے کروایا. انفارچونیٹ ہماری کچھ نیشنلسٹ اور پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ اس کا پارٹ بن گئی، اور اس کے بعد اس پر ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی، حالات سازگار ہوئے. شمال مغربی سے مغربی ویسٹرن الائنمنٹ یعنی کاشغر، سنکیانگ، جہاں ڈیولپمنٹ کی ضرورت تھی، اور چائنا نے یہ سمجھا کہ یہ جو ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں یہاں سے ترقی کا آغاز ہو، انڈسٹریلائزیشن ہو، تو کیا پاکستان بھی بالکل اسی ماڈل کو اڈاپٹ کیے ہوئے آگے اپنی ویسٹرن الائنمنٹ کی طرف زیادہ توجہ دے رہا ہے؟ دیکھیں تو وہ بات تو کلیئر ہو گئی. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے یہ بات کہہ دی کہ ترقی کے حوالے سے ہم آنے والے دنوں میں چینی ماڈل ہی کو فالو کریں گے. جو ہمارے ترقی یافتہ جو آلریڈی جو نسبتاً ترقی یافتہ شہر یا صنعتی یونٹ ہے ان کو تو ویسے بھی ہم اپ گریڈ کرنے کی سوچیں گے، لیکن جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کے دور افتادہ یا سندھ کے جو سنٹرل سندھ میں جو غربت اور پسماندگی کے شکار علاقے ہیں ان کو ترقی میں شامل کرنے کے لیے چینی ماڈل کو اپنایا جائے گا. چاہے شنجن ہو، چاہے تبت کے ساتھ جو ان کا بارڈر کا ایریا ہو، چاہے جو سنکیانگ کا آپ نے ذکر کیا، کاشغر ساتھ، کیونکہ یہ یہاں پہ بہت ڈپرائیوڈ ایریاز تھے. یہ تمام آپ ارومچی کو دیکھ 10 سال پہلے دیکھ لیں اگر آپ ان ایریاز میں، آپ ارومچی کو دیکھ لیں کہ وہ اس کی مثال آپ ہمارے سامنے ہے. سنکیانگ کا پورا جو صوبہ ہے اس کو آپ دیکھیں، وہ ترقی کے ایک ایسے فیز میں داخل ہو چکا ہے کہ اگر وہاں پہ بار بار اتفاقاً ہمیں جانے کا موقع ملتا ہے تو جب 2 سال بعد جا کے دیکھتے ہیں ہمیں اپنے آنکھوں پہ یقین نہیں آتا. تو یہ جو گوادر کے بارے میں کہا جاتا ہے یا فاٹا کے بیابان علاقوں کے بارے میں یا سندھ کے ریگستانوں کے بارے میں جو یہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ترقی کے دائرے میں شامل کرنے میں اس پہ صدیوں لگیں گے، چین نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ کر دیا ہے کہ یہ دہائیوں کی بات ہوتی ہے. 10-20 سال میں اگر ول ہو اور ملی جذبہ ہو اور وطن کو آباد کرنے کا مجھے بریک جذبہ کا کہا ہو، جا رہا ہے، پروڈیوسر صاحب بریک تو کریں یہ گے، بریک تمام سے بعد چیزیں جب واپس ممکن ہیں. آئیں گے تو اس ماڈل کو خاص طور پہ ناظرین اپنے ڈپرائیوڈ ایریاز کو جہاں پہ ریسورسز آپ کے پاس موجود ہیں، منرلز رچ ایریاز ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کر کے نہ صرف جو ہے اس پسماندگی کو دور کیا جا سکتا ہے بلکہ اس چائنیز ماڈل کو ایڈاپٹ کر کے پورے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا جا سکتا ہے. اس پہ تفصیلاً بات کریں گے شارٹ بریک کے بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم کے 5 روزہ دورے اور اس دورے کی کیا افادیت ہے, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, اکنامک امپیکٹ کی خاص طور پر بات کرتے ہیں. سرد مہری کا شکار کیا, پس پشت ڈالا چین کے ساتھ, اس عظیم دوست کے ساتھ جو ہمارے ایم او یوز تھے اور جو ہمارا ڈاکومنٹ تھے جس کو شیئر کرنے کی کوشش کی گئی, ناراضگیاں ہوئیں. اب وزیر اعظم اور موجودہ حکومت ایک تسلسل کے ساتھ کوشش کر رہی ہے کہ حالات کو سازگار کیا جائے. بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. رشید صافی صاحب, ہم گرین کوریڈور کی بات کریں یا ہم روڈ انفراسٹرکچر کی بات کریں یا ہم ریلوے انفراسٹرکچر کی بات کریں جس میں ML1 کا منصوبہ بھی ہے, اگر اس کی کام کی رفتار کو مزید تیز کیا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ 2030 تک ہم فیز 3 میں داخل ہو کر اس سی پیک کو مکمل کر لیں گے؟ کیونکہ ایک طرف تھاکوٹ اور رائے کوٹ کا ہے سیکشن رہ گیا ہے, یارک سے لے کر جوب تک کا سیکشن رہ گیا ہے, اور تھوڑا سا گلگت میں مزید کام کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے, اور پھر ہم کاشغر تک ٹچ کر دیں گے اس کو, اور آلریڈی ہم نے خنجراب تک بہت زیادہ کام بھی کیا ہے. جی, اگر اس فارمولے پہ عمل کیا جائے جس طرح کہ ہمت مردہ مدد خدا, تو یقینی طور پر یہ جو آپ دورانیہ بتا رہے اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہم مانتے ہیں کہ چیلنجز بہت ہے, معاشی مسائل ہے, سیکیورٹی کے مسائل ہے, علاقائی مسائل ہے, لیکن اس کے باوجود میں نے جس طرح ذکر کیا کہ ہمارے سامنے ایک رول ماڈل موجود ہے, اور ہماری قیادت اب اس رول ماڈل سے سیکھنے کے لیے, ایک جائزہ لینے کے لیے ایک بڑی ٹیم جو ہے وزیر اعظم کی قیادت میں 5 روز تک چین میں قیام کرے گی. تو میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے. بیچ میں جس طرح آپ نے اشارتاً بات کی کہ کچھ جو سابق ایک حکومت جو ہماری گزری تھی, اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی سچویشن دوبارہ پیدا ہوتی ہے تو پھر تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹاسک جو ہے وہ پورا ہو. لیکن اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو اور جس رفتار سے جو شہباز سپیڈ جو اس وقت اکانومی نے اور ہماری ڈیولپمنٹ سیکٹر نے اور جو ہماری پلاننگ, جس کے لیے چائنیز آفیشل نے باقاعدہ طور پر کہا ہمیں شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے, ایگزیکٹلی اس سی پیک کو شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے. جی, آج بھی ان کی یہی ہے. تو اگر شہباز سپیڈ کے سامنے بریکرز نہیں بنائے گئے تو یقینی طور پر ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ چین کا جو ویژن ہے, اسپیشلی شی جی پنگ کے جو گلوبل انیشیٹو ہے, جو گلوبل ڈیولپمنٹ ان کا انیشیٹو ہے, ہم نہ صرف گرین انرجی میں بلکہ یہ جو شہر جو جہاں پہ سے ہو کے گئے ہیں, یہاں پہ AI کا ایک ایسے ماڈلز وہاں پہ موجود ہے کہ ایک پورا بندرگاہ وہاں پہ ایسا موجود ہے جو 100% وہ AI سسٹم پہ چل رہا ہے, اور وہاں پہ جو آپ کی ریسیونگ ہے اور سینڈنگ ہے کنٹینرز کی, تمام کے تمام جو ہے وہ خودکار انداز میں ہو رہا ہے. اس کا ایک تصویراتی پہلو ہے. میں آغا صاحب چاہوں گا کیونکہ آپ کو ذرا ہم آپ کے ساتھ ذرا تھوڑے تصویراتی گفتگو جو ہے وہ زیادہ ہمارے دیکھنے والے بھی بڑا پسند کرتے ہیں. لینڈ لاک کنٹریز کے حوالے سے بات کریں, تھوڑا سا جغرافیائی طور پر بھی لینڈ لاک کنٹری, سینٹرل ایشین ریپبلکس, پھر ہم ماسکو تک کی بات کرتے ہیں. 2P5 کے رکن ممالک بھی ہیں. پاکستان اس وقت اس گلوبل پالیٹکس, جیو پالیٹکس جس کی ہم بات کرتے ہیں, پاکستان کے ہم گو کہ ہم نہیں کہتے کہ ہم کسی فارمیشن کا حصہ ہیں, لیکن ہم اپنے الائز کا ذکر تو کر سکتے ہیں. ہمارے لیے اس کی امپورٹنس کتنی ہے آنے والے دنوں میں, جب کہ اوکس بن گیا, کوارڈ بن گیا, نئی صف بندیاں ہوئی ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں بڑی پیاری آپ نے بات کی ہے. دیکھیں انڈو پیسیفک میں 2025 میں بہت تبدیلیاں آنے والی ہیں, بلکہ کچھ انٹرنیشنل ایکسپرٹس تو یہ کہتے ہیں کہ 2025 میں ہو سکتا ہے کہ جو اسٹیٹ آف بلاکا ہے اس پورا جو ریجن ہے ولادوستک کو بھی بلاک کرنا ہے رشیا کے, اور چائنا کو بھی بلاک کرنا ہے. تو اسٹیٹ آف ملاکا کے قریب اتنی زیادہ جو ہے سوری انوالومنٹ کہہ لیں یا اپیرینس کہہ لیں جو ہے نیٹو کی ہو جائے گی, تو کہ وہ ایک ڈینجر زون بن جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں جو کہ ریجنل پرسپیکٹیو رکھتے ہیں انڈو پیسیفک کا. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. جسٹ امیجن, فرض کریں اس کو نا, فرض کریں کہ اگر ملاکا پہ یہ سچویشن ہو جاتی ہے, اسٹیٹ آف ملاکا پہ, تو چائنا کا ایکسیس وے کون سا بنتا ہے دنیا میں؟ اسٹیٹ آف ہرمز, اور اس کے ساتھ بس ریڈ سی اور وہ سب کچھ مکمل ہو گیا. اب یہ دیکھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے سٹوریج, ویٹ سٹوریج کہاں بن رہا ہے؟ ولادوستک میں. یس, ٹھیک ہے. ولادوستک وہ ایک ریجن ہے جو کہ چین اور رشیا کا مکس ریجن ہے. ٹھیک ہے. دنیا کا سب سے بڑا کیوں بن رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ چائنا اور رشیا کو یہ خدشہ ہے کہ یہ جو دہائی جا رہی ہے اس میں ایک جنگ ہو سکتی ہے, اور جس میں وہ اپنا
جس کو کہتے ہیں نا فوڈ سیکیورٹی، سب سے پہلے انہوں نے وہ انشور کی ہے. یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اگر آپ اس پورے ریجن کو پھر دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اپنا اسٹریٹ آف ہرمز یا گوادر یا پورٹ قاسم یا اپنا جو کراچی کی اہمیت نظر آتی ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں، جب دوست کہتے تھے نا کہ چین ہمارے لیے بہت کچھ کر رہا ہے، ڈیفینیٹلی وہ ایک ایسا دوست ہے جس نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے، لیکن انشاءاللہ تاریخ یہ ثابت کرے گی. سر کیا یہ بات بھی جسٹیفائیڈ ہے کہ مفادات ہمارے مشترکہ ہیں؟ یہ اسٹریٹجکلی بہت ماسکو نے جو سٹرگل کی تھی انڈائریکٹلی، اب وہ ڈائریکٹلی جو ہے اکنامک وارفیئر کا حصہ بن رہا ہے. دیکھیں اسٹریٹجیکلی ہماری جو پوزیشن آج سے 10 سال پہلے تھی نا، اس سے کئی گنا بڑھ گئی ہے. کیونکہ آج سے 10 سال پہلے جو اتنا کلیئر نہیں تھا کہ انڈو پیسیفک میں اس صدی میں جو اس دہائی میں جو چل رہی ہے جنگ ہو سکتی ہے، یہ بالکل نہیں تھا. یعنی کہ ایک دفعہ تائیوان جو ہے وہ بیک برنر پہ جا چکا ہوا تھا، وہ کہتے تھے کولڈ سٹوری میں ڈال دیا ہے. لیکن اب تائیوان کے جس طرح آفیسز کھولے جا رہے ہیں پورے یورپ میں، ٹھیک ہے، تو وہ ون چائنا پالیسی جو ہے اس میں ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس بات کی مزید جو ہے اس کی ایتھینٹسٹی پہ اگر ہم بات کریں تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ یورپ نے ایک ڈیموکریٹک کوریڈور بنانے کی بات کی. جی پھر سرگئی لاروف نے ایک پیغام بھیجا، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ کا پتہ ہے کہ آپ تاجکستان اور سینٹرل ایشین سٹیٹس میں کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم آپ کو سبق سکھا دیں گے. تو اس کا مطلب ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب اسی کا حصہ ہے. یہ دیکھیں اپنا میں اس والے میں یعنی کہ آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دیتا ہوں کہ میں آئی ہیڈ بین دیئر، جس کو کہتے ہیں نا ایکسپریس 5 جو چائنا نے بنائی ہے، جو تاجکستان کو تھوڑا سا ٹچ کر کے نا کرغزستان کے اوپر سے ہو کے قزاقستان میں گھستی ہے. جی جی بیسکلی وہاں سے وہ جو اپنا یورپ میں انہوں نے ایکسیس کیا ہے نا، یہ ان کے لیے جب یہ یورپ کو ایکسیس کر رہے تھے یکدم بیچ میں یوکرین وار چھڑ جاتی ہے. اب اپنا وولوگراد سے انہوں نے انٹر ہونا تھا یوکرائن میں، اور پھر انہوں نے ایکسیس کرنا تھا نا اس کو یورپ کو. لیکن آپ دیکھیں اسٹریٹجیکلی چائنا نے اس کو مینج کیے، اور وہ اس نے ادھر سے جب اپنا ایکسیس کیا یورپ کو، تو پھر اس کے بعد وہ اٹلی میں جا کے اس نے آفر کیا، اور بعد میں پھر انہوں نے وہاں پہ پرابلم کریٹ کر کے اپنا اٹلی کو اور اس کو پراگ کو یعنی کہ چیک ریپبلک کو نکالا ہے اس میں سے BRIC کو پریشر کر کے. تو یہ پوری دنیا میں بڑے نئے ڈائنامکس آ رہے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو جگہ ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان ہے جو کہ چائنا کو ڈائریکٹ ایکسیس دے گی انڈو پیسیفک میں، اور اس کے بعد جو آپ کو جبوتی والا ہے وہ ایکسیس دے گا. اچھا، یہ اس سے پھر ایک اور جو ہے سوال پیدا ہوتا ہے، وہ اس کو آپ نیم تصویراتی کہہ سکتے ہیں. حافظ صاحب آپ نے بڑا لکھا بھی اس پہ ہے. جب یہ تمام ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی، ہماری قومی سلامتی ایک پالیسی، ایک بڑی دستاویز بھی ہمارے سامنے آئی تھی. اس کے اندر ہم نے اس بات کا تہیہ کیا تھا کہ اب ہم جیو پولیٹکس سے زیادہ کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں، یہ اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس سب میں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم چائنا ماڈل میں جانا چاہ رہے ہیں نا، تو چائنا ماڈل میں آپ ایک جنرلائز ایڈمنسٹریشن کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وی نیڈ ٹو ہیو ایکسپرٹس. ٹھیک ہے، اور ایکسپرٹس جو ہیں وہ اب ہمیں کس نے فراہم کرنے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ، میرا ذاتی خیال ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ چائنا اپنے ایکسپرٹس اب جو ہے یہ جو ہواوے نے کہا ہے نا کہ ہم آپ کے 1.5 لاکھ بچوں کو ٹریننگ دیں گے امیجیٹلی، وہ 1.5 لاکھ ایک بیچ ہوگا. ہاں وہ بیچ ہوگا. بالکل انہوں نے اس سے پہلے سر کام ہو رہا ہے، گوادر سے پاکستان بھر سے نوجوان ہمارے چائنیز سیکھنے کے لیے گئے ہیں. پہلے فیز میں ہی 5000 کے قریب جو نوجوان تھے جو گئے تھے. حافظ صاحب، جیو پالیٹکس کی ہم بات کرتے ہیں کہ وی آر ناٹ پارٹ آف اٹ. ہم جیو پالیٹکس کا ایسا نہیں ہے، ہم نے اس کو سٹیزن سینٹرک رکھنا ہے، ایک عام آدمی کے معاشی مسائل کو دور کرنا ہے. یہ ہمارا دستاویز بھی موجود ہے، ایک ہماری پالیسی ہے، قومی سلامتی پالیسی بھی ہے. آپ کو نہیں لگتا گو کہ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہم کسی جیو پالیٹکس کا حصہ بنیں، لیکن آنے والے دنوں میں ہمیں دھکیلا جائے گا عالمی طاقتوں کی جانب سے؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری یہ پالیسی ہے. کیونکہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، بانیان پاکستان نے جس طرح کہا تھا کہ ہماری دشمنی کسی سے بھی نہیں، دوستی سب کے ساتھ. لیکن ہم اپنے دوستوں کے خلاف کسی ایسے محاذ میں، کسی ایسے گروپ میں شریک نہیں ہو سکتے جو ہمارے دوستوں کی مشکلات میں اضافہ کرے. چین کو کے گرد حصار ڈالنے کی جو پالیسی ہے، جس میں 4 ملکی اتحاد، جس میں انڈیا بھی شامل ہے، ہم جو ہے ظاہر ہے کہ ہم جس میرے سوال کا متن جو تھا وہ یہی تھا سر، جیو اسٹریٹجک پوزیشن میں ہیں،
ہم چین کے گرد جو حصار ڈالنے کی انڈیا کی پالیسی ہو، امریکہ کی پالیسی ہو، جاپان کی ہو، کسی بھی ملک کی ہو جو بھی اس اتحاد میں شریک ہیں، ہم اس کی مزاحمت کرتے ہیں. ہم جو ہے ون چائنا پالیسی پر چلتے ہیں. ہم اپنے دوستوں کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہیں ہونے دیں گے اپنے خطے اور کے پرائم لحاظ منسٹر سے. نے بھی یہ بات کی. دیکھیں یہ بڑا انہوں نے شنزن میں یہ بات کہی کہ ہم ون چائنا جو ہے اس پالیسی کے ساتھ آج انہوں نے یہ بات دہرائی ہے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے ون چائنا کی پالیسی ہے، ہم ایک ہی چین کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن حافظ صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے ایک کمزور تھانے دار کو لا کر بٹھایا جائے گا اور اس خطے کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی جائے گی، گو کہ ہم سٹیزن سینٹرک کی بات اس کا کرتے ہیں. ایک ہی طریقہ دیکھیں، اس رکاوٹ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط بنایا جائے، کیونکہ معاشی ترقی کے بغیر ہم اقتصادی اور دفاعی ترقی نہیں کر سکتے. ضروری یہ ہے کہ ہم سر جب تک معاشی ترقی نہیں ہوئی تب تک ہم اپنی تصویراتی اہمیت سے تو فائدہ اٹھائیں نا سر، جو ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے. وہ تو ایک جیو اسٹریٹجک پوزیشن اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر پاکستان کو ایک ایسی جگہ پر رکھا ہوا ہے جہاں دنیا کی رسائی ہے اور دنیا کی تمام تجارتی جو آبی گزرگاہیں ہیں وہ وہیں سے گزرتی ہیں. تو یہ ہم جو ہیں وہ گوادر اب پوری طرح سے فنکشنل ہونے جا رہی ہے. گوادر اور سے کراکرم تک ایک نیا ہائی وے بنانے کا ارادہ کیا جا رہا ہے، اور کراکرم کی جو الائنمنٹ ہے تعمیر جو نئی الائنمنٹ آ رہی ہے، کیونکہ دیکھیں موسمیاتی تبدیلیوں کا جو سب سے زیادہ اثر ہے وہ کراکرم پر پڑتا ہے. 3 رینج ہیں سر وہاں پہ، ہندو کش بھی ہے، کراکرم بھی ہے، اور تیسرا آغا صاحب ہمالیہ ہے. 3 یعنی جو ہماری یہ جو ہے نا وہاں نئی جھیلیں بن رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو گلیشیئر پگھل رہے ہیں تو نئی جھیلیں بن رہی ہیں، ہمیں ری الائنمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن سر ری الائنمنٹ کی ایک اور وجہ بھی قرار دی جا رہی ہے حافظ صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا سی پیک کا روٹ آلریڈی بنا ہوا ہے اس پر اتنا زیادہ کراؤڈ ہوگا، اتنے زیادہ کنٹینرز ہوں گے، اتنی زیادہ اس پر جو ہے اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں گی کہ پھر ہمیں پیرلل جو ہے شاہراہ ریشم کا استعمال کرنا پڑے گا. اب دیکھیں ایک متبادل شاہراہ جو ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور اسی کے گرد جو گرین کوریڈور ہے شاہراہ کراکرم کے گرد جو خنجراب سے شروع ہو رہا ہے گوادر تک جائے گا. اور اسی طرح ایک انفارمیشن کوریڈور بھی بنایا جا رہا ہے کہ جو خنجراب سے شروع ہوگا گوادر تک جائے گا، جس میں تمام میڈیا ہاؤسز کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ آئیں اور وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دیں، انفارمیشن کو بھی فروغ دیں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بھی. ٹھیک ہے، میں آگے بڑھتا ہوں. رشید صافی صاحب، جس طریقے سے حافظ طاہر خلیل صاحب نے بھی بات کی کہ اب پاکستان نے بڑا محتاط رہنا ہے، ذرا ہم اس کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں ماضی کے ساتھ. خنجراب سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں تو گلگت میں یا جی بی میں آپ نے دیکھا کہ نورستان سے مداخلت کر کے وہاں پر ایک ہوا دی گئی جو مذہبی انتہا پسندی ہے. کیونکہ ہم پھر ویسٹرن الائنمنٹ پر آتے ہیں، پھر ہم یہاں تک آ جاتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور ان ایریاز میں پھر یہ TTP کا فیکٹر ڈال دیا گیا. پھر اگر ہم خزدار، پنجگور، تربت، آوران، تومپ اور اس ایریاز میں جب جاتے ہیں تو پھر یہ سیپریٹسٹ، سو کالڈ سیپریٹسٹ کے ذریعے جو ہے اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے اور اس سی پیک کو جو قوتیں نقصان پہنچا رہی ہیں، ہم بھلے جیو پالیٹکس کیسا نہیں ہے، ہم نے تو اس کو روکنا ہے نا سر. کل بھی میری ٹائم سیکیورٹی نے بڑی پیش رفت کی ہے، کل بھی بڑی، اور ہم کل اس شو میں اس پہ بات بھی کی ہم نے. جی بالکل صاحب، آپ درست کہہ رہے. جو جہاں سے سی پیک یا جو چین کا جو ویژن ہے BRI کا، یا ان کی شی جی پنگ کا جو کنیکٹیویٹی کا جو ایک ویژن ہے، اس کی راہ میں ہر ریجن میں پراکسیز کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے. جس طرح چترال کا آپ نے ذکر کیا، جو نورستان کا علاقہ ہے، چترال سے بیسکلی اس کا ایک رابطہ رہتا ہے. چترال میں ہم نے ملیٹنسی دیکھی، اور ان ایکسپیکٹڈ ملیٹنسی، کیونکہ وہاں پہ ایسا کوئی نہیں. چترال بہت پرامن علاقہ ہے، اور اس میں اور پھر DI خان کو بھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ سی پیک یا جو کنیکٹیویٹی کا جو ایک ویژن ہے پاکستان کا، چائنا کا، سنٹرل ایشیا میں جو پاکستان کے دوست ممالک، خصوصاً ازبکستان جیسے ممالک جو ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں جن ممالک کے ساتھ، اس کے راہ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے، مغرب سے بھی اور مشرق سے. اچھا، پراکسیز کا کیا ہوگا سر؟ افغانستان کے اندر جو پراکسیز ہیں، کیونکہ بڑی مرکزی حیثیت ہے، گیٹ وے ہے سر.
دیکھیں آپ نے اگر نوٹ کیا ہوگا تو کل بھی وزیر اعظم صاحب نے سب سے پہلے سیکیورٹی کی یقین دہانی کروائی، اور اس کی وجہ یہی تھی، اور انہیں اشارتاً جاتے ہوئے بھی اور وہاں پہ بھی جو ان کی سائیڈ لائن ہوئی ہیں اس میں بھی انہوں نے جو خطرات ہے مشرق اور مغرب دونوں سائڈ سے، اسپیشلی افغانستان کے اندر جو ٹی ٹی پی، آئی ایس کے پی، ای ٹی ایم، ٹی آئی پی جیسے جو ہمارے سر پہ منڈلاتے ہوئے خطرات ہے، اس کا پاکستان کو ادراک بھی ہے، اور اس حوالے سے ایک جامع پالیسی بھی اختیار کی گئی، اور چین کو اس دورے میں یہ باور بھی کروانا مقصود ہے پاکستان کو کہ جو بشام جیسے واقعات ہیں اور اس پہ مستقبل پرائم میں، منسٹر نے شدید برہمی کا اظہار کرتے افسوس کا بھی اظہار کیا، Exactly، اور انہوں نے اور کہا اس کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار اور ہیں۔ اس دفعہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے کہ پاکستان خیر سگالی کے جذبے پہ جو بشام میں شہید ہونے والے، جو جب حق ہونے والے جو چینی تھے باشندے، اور جو باقی پروجیکٹ میں جو چینی باشندے جو داسو پہ جاں بحق کام ہوئے، کرنے والے جی ہاں، تو ان کے لیے پاکستان معاوضہ بھی دے رہا ہے ان کے خاندانوں کے لیے۔ تو یہ تمام چیزیں سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، اسٹریٹجک ہماری اہمیت اپنی جگہ پہ، لیکن اس اسٹریٹجک اور تزویراتی جو ہمارا ایڈوانٹیج ہے، اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہاں پہ پراکسیز بہت ہے۔ راک کو دیکھ لیں، یہ جو طالبان کی شکل میں اور ان کی جو فرنچائزز ہے، جو ٹی ٹی پی ہے یا آئی ایس کے پی، جو براہ راست کا وہ ڈینائی کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی سرزمین پہ یہ تنظیم پنپ رہی ہے اور دن بدن یہ حالات ہی مستحکم بتا ہو دیتے رہی ہیں ہے۔ آغا صاحب، جس طرح رشید صافی صاحب کہہ رہے ہیں، حالات واقعات جو ہے وہ آپ کو اسی کی غمازی کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ یعنی چینی انجینئرز سی پیک سے پہلے 5000 سے زائد چائنیز پاکستان میں کام کر رہے تھے، اس وقت حالات کافی بہتر تھے۔ جب بیلٹ اینڈ روڈ یعنی ون بیلٹ ورلڈ روڈ سے شروع ہوا، پھر بیلٹ اینڈ روڈ پہ آئی یہ بات، تب سے ہم نے دیکھا کہ یہ تمام جو پراکسیز ہیں متحرک ہو گئی۔ بہت بڑے اچھی طریقے سے اپنا صافی صاحب نے ایکسپلین کیا ہے کہ جہاں جہاں بھی ایکسیس ہوگا پاکستان کا، وہاں پہ آپ کو پراکسی نظر آئیں گے۔ اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ایک اسٹریٹجک مجھے ایک سٹیٹمنٹ یاد آ گئی، وہ یہ ہے کہ میک دیئر اسٹرینتھ ٹو دیئر تھریٹس۔ پاکستان کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ جو ہمارا اسٹرینتھ ہے، جہاں پہ ہم لنک کرتے ہیں اسٹریٹجکلی، پوری دنیا کے ڈائنامکس چینج کر سکتے ہیں، وہاں آپ کو پراکسی نظر آئیں گی۔ اور یہ جو بات کر رہے ہیں کے ایچ کے اپنا ری ڈیزائن کی، یہ ایک دفعہ پہلے بھی بات ہوئی تھی اس پروگرام میں، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ یہ بہرحال آپ کو آپ کہہ سکتے ہیں چلاس سے ایک ڈائریکٹ وے جو ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے، کوہستان والا، کوہستان والا، ٹھیک ہے، اس کو آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بنتا ہے۔ نہیں سر، ہو رہے کام، آپ گئے ہوں گے، میں بھی خود گیا ہوں، آپ بھی گئے ہوں گے۔ میں تو ابھی تو بروائی ہو کے آیا ہوں۔ جی ہاں، ایک تو وہ سی پیک والا ہے، گلگت کو جو ٹچ یہ کر جو رہا ہے، یو بنتا ہے نا، چلاس سے لے کے جو یو بنتا ہے داسو تک کا اور آگے تک کا، ٹھاکوٹ تک کا، یہ یو بہت اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ بھی ہے لیکن خطرناک بھی ہے۔ یہاں پہ آ کے آپ کی تمام ریڈیکلائزیشن، آپ کو یہ پوری بیلٹ ہے، آپ اس کے اندر سے ایک روٹ کے اوپر آپ نہیں بیس کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کا اپنا روٹ ہے اپنا بابو سر پاس والا، یہ بہت ہیوی اسینڈ ہے اس طرف سے، تو یہ آپ کو یہاں پہ ایک نئی ری الائنمنٹ آف کے ایچ تو بہرحال دینی پڑے گی، ضروری ہے۔ وہ آپ اس پہ بیس نہیں کر سکتے کہ جی ہمارے کیپیسٹی ایشوز بھی ورنہ آنے شروع ہو جائیں گے سر۔ سی پیک کو جو اس وقت موجود ہے، ایگزیکٹلی آپ نے یہی تو پہلے آپ نے کہا ہے کہ کنٹینرز کا اتنا اپنا لوڈ ہوگا، اتنے لوڈ مینیمم، اتنی ٹریفک ہوگی، پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بھی تو بڑی یہ ہمیں ساری چیزیں، میرے خیال میں اگر یہ مجھے اور آپ کو احساس ہے، تو جو پلانرز ہیں اور سب سے بڑا سٹیک کس کا ہے، وہ چائنا کا ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، دے ہیو مور انفارمیشن دین یورز۔ اور ایک اور مجھے ایک فکرہ یاد آ گیا، دوز ہو نو دے ڈونٹ ٹاک، those who don't know they talk۔ ہاں، میں بھی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ہمارے اپنا اسٹریٹجک تھریٹس ہیں، اور وہ ہم سے زیادہ اس پہ جی ہم نے تصویراتی سے اقتصادی پہنچنا ہے اس سر۔ میں کوئک جو آغا صاحب تو بہت بنیادی بات کی طرف اور مسئلے کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن ایک تو وزیر اعظم صاحب جو اس دفعہ جا رہے ہیں، جو ان کا ایجنڈا ہے اس وزٹ کا، وہ 241 کلومیٹر کا جو سبمرج ایریا ہے داسو ڈیم، اور اس میں ویسی بھی وہ بہت ٹاپ پریارٹی پہ اس دفعہ رکھا گیا ہے، جس طرح ML1 پروجیکٹس ہے، باقی جو اکنامک زونز کے حوالے سے ہے، تو وہ پاکستان کی سعودی عربیہ کی بھی سر $1 بلین کی انویسٹمنٹ
انویسٹمنٹ بھی کو بھی ساتھ میں ضرور ذکر جی اس کا وہ کرنا تو ضروری ہے، لیکن ہم اس وقت چونکہ چائنا کے پرسپیکٹیو میں ہم بات کر رہے ہیں تو 241 کلومیٹر کا جو KKH کا جو متاثرہ علاقہ ہے اس کو جو حصہ ہے اس کو ریبلڈ کرنا وہ پاکستان کی بھی پریارٹی ہے، چائنا کے بھی، کیونکہ کنیکٹیوٹی کو وہ ڈسکنیکٹ کسی طریقے سے وہ نہیں سر پوری کرنا دنیا میں ایک چاہتے۔ امپورٹنس ہے اور دوسری KKH بات کی ایک 8واں عجوبہ اور کوستان کی بات، کوستان جو ہے نسبتاً اگر آپ ڈیٹا اٹھائے یہ خیبر پختونخوا کے پرامن علاقوں میں ہے، پرامن وہاں علاقوں پہ میں اس بات کو تسلیم ہمیں کرنا پڑے گا کہ اور باہر بہت سے سارے وہاں ٹورزم میں بھی اس کا potential ہے، باہر unexplored سے جو ہے وہاں پہ جس طرح اب اس بات کی قوی نشاندہی بھی موجود ہے اور پاکستان ٹھیک ہے۔ شواہد کے ساتھ یہ ابھی گیا ہم ہے کہ صافی صاحب کیونکہ مجھے پروڈیوسر افغانستان صاحب سے بھی وہاں کہہ رہے پہ ہیں، اب ہم انٹرفیشن تصویراتی سے معاشی اور اقتصادی جو ہے نا اور خاص طور پر پاکستان کے ڈومیسٹک نیشنل ایشوز پر بھی ذرا آتے ہیں۔ حافظ صاحب بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اور معاشی اشاریے بڑے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور اکنامک انڈیکیٹرز جس کی ہم بات کریں، بلومبرگ کی بات کریں یا ورلڈ بینک کی بات کریں، جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں انفلیشن جو ہے 14 پوائنٹ سمتھنگ رہے گی، لیکن یہ 11 پوائنٹ سمتھنگ پر آ کر کھڑی ہوگی ہے، 13.7% سے اب وہ 11.2 پر آ گئی ہے۔ تازہ سروے میں حکومتی پالیسیوں پر بھی اعتماد کا اظہار کرنے والوں کی تعداد 12% سے بڑھ کے اب 18% ہو گئی ہے۔ مہنگائی کو، انفلیشن کو بڑا سمجھنے والوں کی تعداد کم ہو کر 34% سے 3 برس میں، یعنی 3 برس میں کم ترین سطح پر آ گئی۔ پاکستان میں انفلیشن کا کم ہونا، پیرشیبل آئٹمز کا کم ہونا، اشیاء خورد و نوش میں کمی، ساری اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ دیکھیں آج جب فارن منسٹر اور فائنانس منسٹر اور خود پرائم منسٹر یہ گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان میں حالات سازگار ہو رہے ہیں، معاشی ترقی کے تمام اشاریے جو ہیں وہ مثبت سمت کی جانب بڑھ رہے ہیں، پاکستانی معیشت جو ہے بہتری پوزیشن میں آ گئی ہے، تو یہ محض دعوے نہیں تھے۔ اس کے پیچھے دیکھیں 1 سال پہلے پاکستان کے عام شہری کی حالت کیا تھی، کتنی شدید مشکلات کا شکار تھے جب 38% مہنگائی کی شرح جا رہی تھی۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے جو اشیاء ضروریہ ہیں، جس میں خاص طور پر اشیاء خورد و نوش ہیں، ان کی قیمتیں جو ہیں بلا کی حد تک جو ہیں آگے بڑھ گئی تھیں، جس کی وجہ سے پاکستانی عوام مشکلات کا شکار تھے۔ لیکن معاشی حکمت عملی، جو اسٹریٹجی یہاں پر اپنائی گئی، جو اصلاحات کا ایجنڈا نافذ کیا گیا معاشی اصلاحات کا، اس کے نتیجے میں دیکھیں ایک استحکام آیا، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے، اور آپ کی ایگریکلچر پر توجہ، ہماری پروڈکشن زیادہ ہوئی ہے، پروڈکشن زیادہ ہوئی ہے۔ آپ گندم کو دیکھیں کہ بمپر جو ہے آپ کی فصل آ رہی ہے کراپ، جی ہاں اس کی، بالکل۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہم نے جو ڈیمانڈ تھی اشیاء ضروریہ کی، خاص طور پر اشیاء خورد و نوش کی، اس کو بہتر بنایا ہے، مارکیٹ پر کنٹرول کیا ہے۔ لیکن حافظ صاحب اس پر بھی تھوڑی سی میں چاہوں گا آپ کی روشنی، آپ اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیے گا۔ جی، اس وقت کے اقتدار کے منصب پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ میں ٹماٹر، آلو، پیاز اور آٹا سستا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ تو کہتے تھے میرا یہ کام ہی پاکستان نہیں ہے۔ کی 78% پاپولیشن کا مسئلہ ٹماٹر، پیاز، آلو، انکلوڈنگ می، رشید صافی، اگر کوئی حکمران، اور آپ بھی سر ٹماٹر، پیاز اور آلو کی ٹینشن نہیں، اگر کوئی حکمران یہ دعویٰ کرتا ہے اور یہ اس کا تصور ہے کہ وہ آلو پیاز کے نرخ جو ہے وہ متعین کرنے نہیں آیا، تو میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کا نہیں ہے۔ وہ یہ اپروچ پاکستانی اپروچ نہیں ہو سکتی، کیونکہ پاکستانی اپروچ جو ہے وہ پاکستان کے عام آدمی کا مائنڈ سیٹ ہے، اس کی پرتو ہونی چاہیے ہماری اشرافیہ پر۔ تو یہی وجہ ہے کہ میاں شہباز شریف کی جب حکومت آئی ہے، سب سے زیادہ انہوں نے توجہ دی ہے مہنگائی پر، تاکہ یہ مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے۔ اور آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی کی جو شرح ہے 11% جو آئی ہے 1 سال میں، اس میں مزید کمی ہونے کے امکانات ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور منافقت کا پہلو بھی تھوڑا سا صافی صاحب میں ڈالوں گا، کیونکہ منافقت جو ہے وہ بڑی عروج پر ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ روٹی جو ہے جب 35 روپے سے 30 روپے سے نان 15 روپے پہ آ گیا، 20 روپے پہ آ گیا، تو پذیرائی تو بنتی ہے، تعریف بھی بنتی ہے۔ اگر آئل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، سبزی کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، برائلر چکن کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، تو اگر اس پہ بھی تعریف نہ کی جائے تو اس کو ہم تو منافقت کہتے ہیں، بلکہ اس کو سیاسی ٹرم میں نہیں کہتے، تھرو آؤٹ اس کو جو ہے منافقت کہتے ہیں۔ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا سر۔ سوسائٹی اور میڈیا کا یہ المیہ ہے کہ ہم برے خبروں کو یا برائی کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں، سنسیشن کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اس قسم کی اگر مثبت بات ہوتی ہے تو اس پہ ہم پھر آئیں بائیں شائیں اور اگر مگر کا سہارا لیتے ہوئے کہتے کہ یہ تو عالمی مارکیٹ میں یہ ہوا، تو عالمی مارکیٹ میں اس کا تو یہی اثر ہونا تھا۔
تو آپ تو بہادر آدمی ہے کہ آپ نے جو ہے منافقت کا جو لفظ استعمال کیا، لیکن میں اس کو کہوں گا کہ ہماری بدقسمتی ہے. ہم ان اچھے جو اقدامات ہے وہ جو ہمیں سر اس کا بیان نہ کرنے کو پھر کیا کہوں، آپ بتائیں. دیکھیں یہ مثبت کام نہیں ہے. میں نے تو کہا کہ ہماری سماجی منافقت برائی ہے نا ہے، سر. ہماری ایک سماجی برائی ہے. آپ اس کو منافقت اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک سماجی برائی ہے ہمارے اندر. یہ اس طرح اس نے سرعیت کر لیا ہے کہ بحیثیت صحافی ہم ان خبروں کو اگنور کر دیتے. یہ بڑی بات ہے. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ 35 کی نہ روٹی سر اور پھر تو 15 35 کی کا ہی جا کے روٹی. لیں نا، نان بھی 35 کا جا کر لیں، جی. پھر موٹر ویز پر سفر بھی نہ کریں، پھر ماس ٹرانزٹ پر بھی سفر نہ کریں، پھر میں منافقت نہیں لیکن کہوں ڈاکٹر گا. صاحب اس پہ ایک بات دوسری جو ہے یہ بالکل ہم ایک درست سمت میں تو ضرور جا رہے ہیں، لیکن ابھی یہ خطرات جو ہے ہماری معاشی مشکلات کا خاتمہ 100% نہیں ہوا ہے. ابھی بھی IMF آپ پہ دباؤ ڈال رہا ہے اور بجٹ سے پہلے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایٹ لیسٹ اکراس دا بورڈ جو ہے 17 سے 18% جنرل سیلز ٹیکس جو ہے لگانا ہے. خود لیکن سر اس کے لیے دیکھیں ہم نے کام شروع کر دیا ہے. ہم نے لاکھوں ہزاروں اس وقت سمز بلاک کر دیے ہیں، نئے فائلرز جو ہیں وہ آگئے ہیں میدان میں. آپ کر رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر ہم IMF کا یہ کنڈیشن مان لے تو یہ جو حکومت کی جو جتنی بھی ان کی محنت ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب IMF یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ مارکیٹ پرائسز کو فلوٹنگ چھوڑیں، یعنی مارکیٹ کے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے مطابق چھوڑ دے. اگر یہ شرط مانی جائے گی تو ہمارے لوگوں میں اتنی اخلاقی جرت یا اس میں اخلاقیات کا یہ پیمانہ ہمارا نہیں ہے کہ ہم مناسب منافع پہ وہ چیزیں فروخت کریں گے. جس طرح بولتے ایک شخص 1000 روپے کا بھی پیٹرول کر دے ہم خریدیں گے، ابھی 5 روپے مہنگا ہوتا ہے تو پھر چیخیں نکل جاتی ہیں. آغا صاحب کنکلوژن آپ کی نصیب میں آتی ہے، پتہ نہیں کیوں آتی ہے، پروڈیوسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کنکلوڈ کر دیں. سر سوال نہیں ہے میرا کوئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بجٹ آنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر 18% واقعی اگر GST لگ جاتا ہے ہر چیز کے اوپر تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. لیکن میں یہ آپ کے پروگرام کی وسعت سے یہ کہوں گا کہ جہاں پاکستان کے اقتصادی مسائل جتنے بھی ہم نے بات کی آج اور کرتے رہتے ہیں، جب تک آپ اپنی آبادی کو نہیں روکیں گے کوئی ملک جو ہے وہ 25 کروڑ افراد کو فیڈ نہیں کر سکتا ہے وداؤٹ تھریٹ آف. سر چائنیز ماڈل اڈاپٹ کر رہے ہیں 1.5 ارب کی آبادی. سر چائنی ماڈل میں آپ کے پاس نہ وہ اپنا اسکل ایڈمنسٹریشن ہے ابھی، اور نہ آپ کے پاس وہ کیپیسٹی ہے. ہمارے اوپر جو یہ 3.5 سر ہمیں شارٹ ٹرم منصوبے کی طرف جانا ہے. یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا پاپولیشن کو کنٹرول کرنے، قلیل المدتی ہے، طویل المدتی ہے. سر ڈاکٹر صاحب یہ جو 4 سال کی گورنمنٹ سے پہلے گئی تھی نا، یہ اپنا ایک شخص کی جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اسے پاکستان کو 40 سال پیچھے دھکیل دیا ہوا ہے. تو اس وقت ہم یہ چائنا ماڈل جاتے نیا ڈبو جی چائنا ماڈل ہم انشاءاللہ جائیں گے، لیکن اس کے لیے پھر عوام کو بہت جو ہے وہ سیکریفائز کرنا پڑے. لیکن سر کارکردگی دکھانے والوں کو پرفارم کرنے والوں کی تعریف بھی تو بنتی ہے نا. جی بالکل بالکل تعریف بنتی ہے. اور بہت شکریہ. اور میں جا کے جب دیکھتا ہوں مارکیٹ میں واقعی چیزیں سستی واقعی چیزیں جو عام ایک آدمی کی ضرورت ہے وہ ہو رہی ہے. حافظ طاہر خلیل صاحب، رشید صافی صاحب، آغا اقرار ہارون صاحب، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین ایک بات کیونکہ اب ہم بات کریں، وہ جو میں نے ایک لفظ استعمال کیا منافقت، اس کی یہ ہے کہ اگر حکومت پرفارم کر رہی ہے، مہنگائی میں کمی لا رہی ہے، بالخصوص پنجاب کے عوام کو خصوصی طور پر اگر ریلیف مل رہا ہے تو تعریف نہ کرنا جو ہے وہی ہوتا ہے جو رشید صافی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ بول سکتے ہیں. تو میں بولتا رہوں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.